रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। लास्ट प्रोग्राम में हम अपना जब आगाज़ करते थे तो हम एक हदीस से कर रहे थे जिसमें हमने वज़ू के बारे में लास्ट टाइम भी देखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बातें बताई थी कि कौन सी हदीस में ताकि कौन सी सूरा हम छोटी सी पढ़ते हैं तो उसका क्या अजर मिलता है, कौन सी आया हम पढ़ते हैं तो उसका क्या अजर मिलता है, कौन सी दुआ पढ़ते हैं तो उसका क्या अजर मिलता है। तो इसी तरह से क्योंकि अभी मैं मिशकातुल मसाबी जो है उसका कोर्स कर रही हूँ, वो इस हदीस की बुक है, तो उसमें हम लोग जो मिसवाक का बयान पढ़ रहे थे तो मैं आप लोगों के साथ उसमें भी शेयर करना चाहूँगी कि मिसवाक के बारे में कि मिसवाक क्या है, क्योंकि ये ऐसी सुन्नत है जिसको काइंड ऑफ हम भूल चुके हैं। अल्लाह माशाल्लाह बहुत से लोग अभी भी करते होंगे, लेकिन क्योंकि जब से हमें ब्रश एंड पेस्ट की आदत है तो अब हमें मिसवाक का सर से अंदाज़ा नहीं होता। हाँ, जब हम उम्रे के लिए जाते हैं या हम हज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि लोग आदमी चलते चलते मिसवाक करते रहते हैं और फिर वो कान के इधर लगा देते हैं, तो उधर से देख के हमें अंदाज़ा होता है। फिर बहुत दफ़ा लोग ये है वो गिफ्ट देने के लिए भी वहाँ से ख़रीद के लाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि मिसवाक का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कितना गुना ज़्यादा सवाब का जो बताया था। तो उसमें ये कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस नमाज के लिए मिसवाक की जाए वो नमाज का सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, 70 गुना ज़्यादा। आप देखिए कि जब हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं और हमें कितना शौक होता है कि हम जमात के साथ किसी तरह से नमाज पढ़ ले, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जब आप घर में नमाज पढ़ती हैं तो अगर फॉर एग्जांपल आप औरतें हैं तो आप एक ही सफ में खड़े होके जिसने नमाज पढ़ाना होता है वो दरमियान में आ जाती हैं, तो इस तरह से आपको आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको जमात का सवाब मिल जाता है। अगर घर में कोई आदमी है, बेटा है, हस्बैंड है या कुछ भी है, अगर वो मस्जिद में भी नमाज पढ़ते हैं तो घर में वो अपनी सुन्नत और नफल पढ़ते हैं, तो आप उस तरह से भी जमात के साथ नमाज अदा कर सकती हैं। बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि क्या औरतें कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि आपने आगे लीड नहीं करना होता। आप सेम सफ में एक ही लाइन में जैसे खड़े होके वो जिस औरत ने भी लीड करना होता है, पढ़ाना होता है, वो बीच में खड़ी हो जाती हैं और इस तरह से आपको जमात का सवाब मिल जाता है और 27 टाइम ज्यादा सवाब मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि वुजू जब आप करते हैं, अगर आप मिसवाक करते हैं उससे पहले, तो आपको 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी इजी। अगर आपने टूथ ब्रश भी आप यूज करते हो, आप पेस्ट के साथ जैसे हम लोग रेगुलर अपने घरों में करते हैं, आप वहाँ पे एक मिसवाक भी रख दीजिए। पाकिस्तान में तो हर जगह पे इतनी आसानी से मिल जाती है। आप एक सुन्नत का उस तरह से थोड़ी देर आप मिसवाक करके फिर आप अपना टूथ ब्रश भी यूज कर सकते हैं, तो आपको 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। और आप देखिए कि जब हम नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं तो उसका 27 टाइम ज्यादा सवाब है, राइट। लेकिन जब हम वुजू करते हैं मिसवाक के साथ तो हमें कितना ज्यादा सवाब है? 70 गुना ज्यादा सवाब है। वो 27 और यहाँ पे 70 गुना। तो इसलिए डू नॉट मिस दिस। कोशिश कीजिए, आप अपने घर में बच्चों को भी बताइए, हस्बैंड को भी बताइए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। और एक और हदीस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हजरत अबू अमामा रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आते तो मुझे मिसवाक का कहते। जिस वक्त भी, जितनी दफा भी वो आते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे ये डर होना शुरू हो गया कि मैं अपने मुंह का अगला हिस्सा छील ना दूं। मीन्स के वो जो गम लाइन होती है ना दांत के बिल्कुल साथ, कि मैं वो कहीं छील ना दूं। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मुझे मेरी उम्मत पे ये भारी ना लगता या ये ना लगता कि मेरी उम्मत को ये मुश्किल लगेगा, तो मैं उन्हें हर वुजू से पहले ये इस बात का हुक्म देता कि वो मिसवाक करें। देखिए कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए, तो देखिए कितना आसान है। कहीं से भी मिसवाक मिलती है, आप अपने साथ रख लें और हर वुजू से पहले एक जिस सुन्नत के लिए आप थोड़ी देर के लिए आप कर लेंगे तो उसका कितना 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं एक और रवायत आपके साथ शेयर करूंगी कि मुल्ला अली कारी अपनी शरह अल मिरकात में लिखते हैं। ये बड़ी खूबसूरत वाक़या है और अल्लाह करे कि हमें इसका समझ आ जाए और हम लोग सारे एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर कर लें। वो कहते हैं कि हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमहुल्लाह अलैह, ये सूफिया में इनका बड़ा बुलंद मुकाम है। वो कहते हैं कि मेरे पास एक हदीस पहुंची कि हज़रत अनस बिन मालिक से कि जो शख्स भी 70,000 मरतबा
जो शख्स भी 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ेगा वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। अब देखिए कितनी दफा हम पढ़ते हैं, वुजू में हमने पढ़ा कि जो ये आया पढ़ लेगा तो ये दुआ कर लेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत के सारे दरवाजे, 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कहेंगे कि तुमने जिस दरवाजे से दाखिल होना है हो जाओ। इसी तरह से छोटी छोटी चीजें हम पढ़ते हैं कि जमीन आसमान तक गुनाह है तो माफ हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये देखिए कि इतना प्यार आता है अल्लाह सुब्हानहू तआला पे कि हमारी छोटी छोटी चीजों से इतने बड़े बड़े अजर जैसे होते हैं कि हम बच्चों को नहीं कहते कि देखो बच्चा ये करोगे तो तुम्हें मैं ये उसका इनाम दूंगी, ताकि बच्चे इनकरेज हो और बच्चे का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 70,000 मरतबा अगर कलमा शरीफ पढ़ा होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो जन्नत में जाएंगे। अब इसमें मुल्ला अली कारी जो है वो अपनी उनकी जो वो शरह उन्होंने लिखी थी अल-मिरकात में, उसमें वो ये वाकया जो बयान कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एक दफा क्या हुआ कि ये हजरत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी कहते हैं कि मैंने 70,000 दफा पढ़ के रख लिया, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं पढ़ा हुआ था। मैंने वैसे जब मैंने सुना तो मैंने पढ़ के रख लिया था, क्योंकि हजरत अनस से उन्होंने ये हदीस सुनी थी, लेकिन उनको अभी ये नहीं पता था इसके कोई उनको के ऑथेंटिसिटी जैसे होता है हदीस की, अभी तक उनको नहीं पता था। कहते हैं मैंने सुना था कि एक लड़के के बारे में कि उसको कश्फ होता है। तो कहते एक दफा मैं गया किसी जगह पे तो वो लड़का भी उधर था और खाना खा रहे थे हम लोग, तो देखा कि वो लड़का जो है वो रोने लगा। तो कहते मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी माँ जो है उस पे अजाब हो रहा है। उस बच्चे ने कहा जिसको कश्फ होता था। तो कहते हैं कि मैंने जब ये सुना तो मैंने अपने दिल ही दिल में, क्योंकि मैंने वो 70,000 दफा पढ़ा हुआ था, मैंने दिल ही दिल में ये अहद किया और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगी कि ये जो मैंने कलमा पढ़ा है मैं इसकी माँ को देता हूँ या उसको बख्श देता हूँ। तो कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद मैंने ये देखा कि वो बच्चा जो है वो हंस रहा है, बात कर रहा है। तो कहते हैं मैंने उससे पूछा कि अब क्या है, तो उसने कहा कि मैंने देखा कि मेरी माँ जो है वो जन्नत में है। तो उस पे उन्होंने ये कहा कि उसकी इस बात से मुझे इस हदीस की ऑथेंटिसिटी का भी यकीन हो गया और मुझे ये भी यकीन हो गया कि कश्फ उसका ठीक है, क्योंकि दोनों चीजों में अभी उनको नहीं पता था ना। तो इसलिए जब मैंने ये सुना था तो मैं अपने जितने भी स्टूडेंट हैं मैंने उनको ये कहा कि आप लोग भी पढ़ के रख लें कलमा और 70,000 दफा अपने। और आसानी क्या है कि आप अपने दो एक छोटी छोटी जो से डिब्बियां होती हैं उसके अंदर गर्बांजो बीन्स ऐसे होते हैं ना ड्राई वाले, अब वो काले चने जैसे जिसको हम कहते हैं ये व्हाइट चने होते हैं, अब वो वहां पे गिन के रखते 70 रखते हैं। और जब आप वो क्लिक क्लिक करते हैं जो तस्बीह होती है, अगर उसमें आप पढ़ते रहे, जब आपका 1000 हो जाता है तो एक दाना आप दूसरे में डाल दें और इस तरह से पढ़ते रहे इंशाल्लाह 2 महीने में इंशाल्लाह आराम से 2 महीने 10 दिन में ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जाता भी क्या है, हमें सवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह। और जब मैंने, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि जैसे हम ये ऐसे पढ़ते हैं कि 70,000 दफा ये पढ़ना है उतने पढ़ना है, तो हमारी कंफ्यूजन ये हो जाती है कि बात ठीक है कि नहीं, हम गिन के क्यों पढ़े, पता नहीं इसके बारे में क्या है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं किया था। देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और मेरे भी दिल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जब मैं पहली दफा पढ़ी थी तो मैंने अपने टीचर से यही क्वेश्चन किया था। तो उस पे जब, क्योंकि बात ये हो रही थी कि आप 70,000 दफा पढ़ के रख लो कलमा, तो जब मैंने पूछा तो फिर उन्होंने मुझे ये उसका दलील के तौर पे उन्होंने ये मुझे भेजा था। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करने वाले हैं। देखिए अल्लाह हमारी नियतें कबूल कर लें। असल में मकसद ये है कि अल्लाह को तो ये भी पता ना कि हम कितना उनसे डरते हैं इस मामले में, और जिसके दिल में आखिरत का डर आ जाए ना, उससे खूबसूरत कोई चीज हो नहीं सकती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस बात से, क्योंकि जिसके दिल में आखिरत का डर होगा ना वही इस दुनिया में अमल करने में भागेगा, अच्छे अच्छे अमल करने में। वो उसको मौका चाहिए होगा कि मुझे कोई नेकी का मौका मिले, मैं भागूं, मैं ये काम करूं वो काम करूं, क्योंकि इसका अजर मुझे आखिरत में मिलना है। जिसके दिल में आखिरत का खौफ नहीं होता ना, उसके दुनिया में भी उसको कोई खौफ नहीं होता। क्योंकि देखिए जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें अगर ये चीज का एहसास हो, देखिए फॉर एग्जांपल हम सदका देते हैं, हमने ये हदीस सुनी कि हजरत आयशा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो तुम सदका देते हो वो किसी के हाथ में जाने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल कर लेते हैं। तो फिर एक हिम्मत होती कि अच्छा मैंने ये दिया तो अब मैं और भी करूं, मैं और नेकियां करूं। फिर बुराई का जब हम सुनते हैं कि एक बुराई करने से वो लीड करती है कहाँ तक कि वो दोज़ख तक ले जाती है, फिर हम उससे बचते हैं। जब हम देखते हैं कि गिबत करने का इतना बड़ा गुनाह है और उसकी सजा इतनी बड़ी है, तो जब हमें ये पता होगा कि सजा है और पूछा जाएगा और क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज का हिसाब लेंगे, तो फिर हम अच्छे काम करने की तरफ ज्यादा कोशिश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको ये तौफीक अता करे कि हम नेकियों में भागने वाले हो जाएं और हम अपनी बुराइयों को खुद ही से उसके जज बन जाएं। क्योंकि जब हम खुद जज बनते हैं ना तो ये सबसे खूबसूरत मुकाम होता है
پھر ہمیں کسی ولی اللہ کی ایسی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ کوئی ہمیں یہ کلاس دے، کوئی ہمیں بتائے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، وہ کام کیسے کرنا ہے۔ جب ہمارا نفس ہمارا مرشد بن جاتا ہے، جب ہمارا نفس ہمیں سمجھانا شروع ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد کمال کا درجے پہ انسان پہنچ جاتا ہے، یہی ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 79۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں جو لاسٹ آیا تھی یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے، کہ جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان پہ لعنت کی گئی ان کے نبیوں کی زبان سے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ کیوں لعنت کی گئی تھی، وجہ کیا تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ کانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے ہم لوگوں کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر میں وہی بات کہوں گی کہ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آنا اور اب کوئی ایسی کتاب نہیں آنی، ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب میں کیا لکھتے ہیں۔ یہ وہ قوم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ ترین قوم تھی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تھے انی فضلتکم علی العالمین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اور کیوں ان سے وہ فضیلت لے لی گئی تھی، کیوں مسلمانوں کو دی گئی تھی؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے بڑے ہوئے تھے۔ حد سے بڑے ہوئے کون ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہوتے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلے عام نافرمانی کرتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلے عام کیا نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بھی تو قرآن ہے، ہمارے سب کے گھروں میں قرآن ہے، لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ اتنا آسان ہے یہ کتاب کہ تم لوگوں کو اس کی آرام سے سمجھ آ جائے، یہ مشکل نہیں ہے، لیکن ہمیں شیطان اتنا بہکاتا ہے کہ ہمیں بار بار وہ یہ چیز کہتا ہے یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو تمہیں سمجھ نہیں آنی۔ اور آپ بلیو کریں، آپ کبھی میسیجز پڑھ کے دیکھیں، کبھی بھی اپنے فرینڈ سے بات کر کے دیکھیں، آپ کو یہی جواب ملے گا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتا۔ کہاں مشکل ہے؟ الحمدللہ اب تو ہر زبان میں، آپ جو زبان آپ کو آتی ہے اس میں آپ کو قرآن کا ترجمہ مل جائے گا، اتنی آسانی ہے۔ تو پھر کس چیز سے ہم ڈرتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کی ایک کتاب ہے، آپ دیکھیے جب ہم خود بھی جب اسکول میں پڑھتے تھے، جب ہم کالجز میں پڑھتے تھے، کتنی کتابیں، کتنے سبجیکٹ پڑھے ہیں نا ہم لوگوں نے، کوئی ہمیں شروع سے تو نہیں آتے تھے۔ جب ہم بچے تھے ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر ان کو ڈال دیا تھا کہ بس یہ کتاب کھولو گے تو سمجھ آ جائے گی۔ سمجھنے کی کوشش کی تھی نا، پھر ایک کلاس میں پاس ہوتے تھے تو دوسری کلاس میں پاس ہوتے تھے، تو تیسری کلاس میں پاس ہوتے تھے، تو چوتھی کلاس میں۔ اب یہ دیکھیے یہ ایک کتاب ہے جس میں 30 سبجیکٹ ہے۔ آپ اگر دیکھو نا، ایک سپارہ، ایک 2 3 4 اسی طرح سے ڈویژن ہے، اتنا سا تو ایک سپارہ ہے، اور اتنی ریپیٹیشن ہے کہ بار بار آپ لوگوں کو وہی واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈفرینٹ اینگل سے بتائیں گے۔ اور کیوں واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے بڑوں نے ایسے کیا تھا، تم ایسے نہ کرنا۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ نافرمانی کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ حد سے بڑھ گئے تھے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کانو تھے وہ لا یتناہون، کہ نہ وہ روکتے ایک دوسرے کو۔ اب یہ غور سے سننے والی آیا ہے، اور آپ اللہ سے ساتھ ہی ساتھ دعا کر لیں کہ یا رب العالمین اس آیا کو ہماری ایک ایک جسم کا جو کہتے ہیں نا پور، اس کے اندر یا اللہ ہمیں اس کی مقصد سمجھ آ جائے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کل کو کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ یا رب العالمین ہم اپنا فرض پورا کر کے آئے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے اس آیات کو سمجھنے سے پہلے نا آپ ایک دفعہ واپس وہ جو میں بار بار آپ کو کہتی ہوں نا کہ ہمارا کیا مقصد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امت وسط کیوں بنایا تھا، کیوں اس کو چنا تھا، کیوں ان کے مقابلے پہ پھر مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو اب تمہارا یہ فرض ہے جو انہوں نے نہیں کیا تھا۔ تو مسلمانوں کو کیا کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور دیکھیے یہی آیا، اس آیا کو سوچیے اور یہ آیا کو کمپیریزن کیجئے کہ بالکل یہی بات ہے کہ کانو تھے وہ لا یتناہون، نہ وہ روکتے ایک دوسرے کو ام منکرن، کسی برائی سے، فعلوہ، جو وہ کرتے تھے، کہ وہ برائیوں سے نہیں روکتے تھے لوگوں کو، وہ اسی طرح سے ہو جاتے تھے جیسے وہ کہتے، جیسے آج کل ہم نہیں کہتے کہ اتنی نارم ہو گئی ہیں برائیاں کہ وہ برائیوں کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو بری چیزیں ہیں نا ان کے نام بدل بدل کے وہ چیزیں کریں گے۔
اور اس کو کلچر کا نام دے دیں گے، اس کو اتنی خوبصورت نام دے دیں گے کہ برائی کے اوپر جیسے ہوتا ہے نا کہ کڑوی دوائی کے اوپر آپ میٹھی کوٹنگ کر دیتے ہیں تو آرام سے کھا جاتے ہیں، وہ چیز ہم نے کر لی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لبی سما کانو یفعلون، کہ بڑا ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون لا یتناہون، یہ آگے نا وہی بات۔ تو یہاں پہ کیا دیکھیے کہ ہم نیکی کا حکم دینا پھر آسان ہے۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، تو لوگ اکثر سن لیتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کو کوئی برائی ان کی بتا دو کہ دیکھو تم یہ چیز غلط کر رہی ہو، دیکھو ایسے نہ کرو، وہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسی پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر بھی کہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دیکھیں بتا دیا کہ سب انسان، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان اس میں جنس کے طور پہ سارے انسان کی بات اللہ نے کی کہ سارے انسان جو ہے نا وہ خسارے میں ہے، بینکرپٹ ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایسا نہیں ہے کہ ایمان لے ہاں ہم تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، اس کے بعد آپ سو جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیے کہ ایمان کے ساتھ عامل الصالحات کا لفظ آتا ہے، ایسا نہیں اکیلے، پورے قرآن میں دیکھیں جتنی خوشخبریاں ہیں، جتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، وہ سارے کے سارے کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے ہیں۔ مومن کون ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا نا، پہلا پارے کا پہلا پیج پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ متقی کون لوگ ہیں اور پرہیزگار کون لوگ ہیں۔ تو وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب نیک کام جب کریں گے تو وہ نظر آئیں گے نا، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعد میں صبر کی بات کی؟ کہ وہ لوگ جو وتواصوا بالحق کی، جب وہ حق کی تلقین کرتے ہیں نا کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے، تم یہ نہ کرو، یہ اس طرح سے کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، دیکھو یہ عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ کاروبار کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ غلط، ایسے نہیں کرو۔ جب آپ ایسے کرتے ہو نا تو پھر آپ کو ملامت ملتی ہے۔ ملامت کا یاد ہے میں نے آپ کو لاسٹ 2 چیپٹر پہلے پڑھایا تھا کہ ملامت جو ہوتی ہے نا وہ اپنوں کی ہوتی ہے، جو اپنے فرینڈز ہیں، اپنی فیملی ہے، اپنے اراؤنڈ لوگ ہیں جن کو آپ کہتے ہو کہ دیکھو یہ چیز ایسے ہے، وہ آپ کو ملامت کرتے ہیں، یہ دل میں بڑی درد دیتی ہے، کیونکہ غیروں کی بات تکلیف نہیں دیتی۔ Who cares؟ اس نے کہا ہوگا، اس کی بات ہے، I don't care، میں اس کو کون سا جانتی ہوں، اس نے میرے بارے میں یہ بات کی۔ لیکن آپ کے لو ونس جب آپ کے اگینسٹ بات کرتے ہیں نا تو پھر بڑی درد ہوتی ہے، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہی بات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کیونکہ صبر جو ہوتا ہے نا، پھر جب وہ ملامت پہ صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی خوشخبری آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں نا، تو اللہ مع الصابرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے پاس آ جاتا ہے۔ اس وقت جس وقت دیکھیں آپ صبر کی حالت میں ہوتی ہیں نا، جس وقت تک آپ صبر کر رہی ہوتی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ آپ ہر دکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سنائیں، ہر بات اللہ کو، دیٹ از دا ٹائم جب آپ اپنا کیش کرتے ہیں اپنی دعاؤں کو، تب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ یا رب العالمین یہ کام رہ گیا، یا رب العالمین میری اولاد کا، یا رب العالمین میرے ماں باپ، یا رب العالمین میرے بہن بھائی، یا رب العالمین میری دنیا، یا اللہ میری آخرت۔ اس وقت دعا مانگا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اللہ مع الصابرین۔ ایسا نہیں کہ پہلے وویلا مچا دیا کہ ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، تمہارے ساتھ یہ ہو، تم نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ صبر پہلے وقت کا صبر ہے، جس وقت آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ کا دل دکھا، زپ کر لیں۔ ہاں وہ اور بات ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کا برابر بدلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو صبر کر لیں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ہم پتہ کئی دفعہ کتنا امپریس ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندہ اتنا نیک ہے، وہ تو اولیاء ہیں، وہ تو ایسے ہیں، انہوں نے یہی چیزیں کی تھی، یہی صبر کیے تھے۔ یاد ہے میں نے آپ کو علی حجویری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ جب وہ پیل کر رہے تھے جیسے پھلوں کو، وہ کھا رہے تھے تو یہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پھلوں کے چھلکے ان کے اوپر پھینکتے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی درد ہوئی ان کو اس بات سے نا، تکلیف ہوئی ان کو، کیونکہ مذاق اڑا رہے تھے بیٹھے ہوئے، ان کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، اس زمانے میں تھوڑا کوئی میڈیا ہوتا تھا کہ پتا ہوتا تھا کہ کون کون ہے۔ تو کہتی ہے کہ اس وقت میں نے یہ سوچا کہ یا رب العالمین
تیرے بندے ہیں، اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو رہے ہیں مجھے نیچا دکھا کے، مجھے حقیر جان کے، تو میرا کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس بات پہ کہتے ہیں میں نے صبر کیا، اور اس رات میرے اوپر وہ ساری منزلیں کھل گئی جو میری کب سے رکی ہوئی تھی۔ اس ایک بات کو اپنے پلے کہتے ہیں نا زور سے باندھ دیں، اس طرح سے باندھیں کہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے کہ میرا بندہ اس معاملے کو کیسے لیتے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کے اوپر سارے دروازے اپنی رحمتوں کے کھول دیتے ہیں۔ آزما کے دیکھ لیجیے، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نیکی چھپا کے رکھ لو، کوئی نیکی چھپا کے رکھ لو اس وقت کے لیے جس وقت تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ کسی کو نہ بتاؤ، یہاں تک کہ کہتے ہیں نا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی نہ پتا چلے، بالکل وہی بات، چھوٹی سی بے شک ایک نیکی، اللہ تھوڑی دیکھتا بڑی نیکیاں چھوٹی نیکیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خالص ہماری نیتیں دیکھنی ہے نا، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیش کرو، اس کا وسیلہ بناؤ۔ ہم جو ادھر ادھر وسیلے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کلیئرلی سب کچھ بتا دیا تھا، اپنی نیکیوں کو وسیلہ بناؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بناؤ۔ یا رب العالمین میں نے اس وقت یہ کام تیری رضا کے لیے خالص ہو کے کیا تھا، یا رب العالمین اس کو قبول کر اور میری یہ مشکل میرے راستے سے ہٹا دے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح سے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اب میں یہاں پہ آپ کو جو بات کر رہی تھی کہ نیکیوں کا حکم دینا آسان ہے لیکن برائیوں سے روکنا بڑا مشکل ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر فار ایگزامپل اللہ نہ کرے اگر ہمارے گھر میں ایک آپ فار ایگزامپل ہماری زندگی میں قرآن کھل گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ چلائیں تاکہ ہم کوئی گناہ کا کام نہ کر لیں، اور جو پہلے کیے ہیں ان کے لیے توبہ کر لیں، اور پھر جب ہمیں سمجھ آتی ہے نا تو پھر ایک عجیب سا گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میں کیسے یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو کے اندر ہی ڈال دوں، کسی طرح سے وہ جیتا جاگتا نمونہ بن جائے، اپنے ہسبینڈ کو بتاؤں کہ یہ چیز ایسے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا سارا دن یہی بات کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ ہے، سودی کاروبار نہیں کرنا، پھر اگر پتہ چلتا ہے کہ او ہو یہ تو اگر گیس اسٹیشن کا کوئی بزنس ہے تو یہ تو یا وہاں پہ تو شراب بکتی ہے تو یہ بھی حرام ہے، یہ تو غلط بات ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو کمائی حرام کی ہو جائے گی اور وہی کمائی ہمارے بچوں کے پیٹ میں جائے گی تو پھر کیا سے خیر آئے گی، پھر آپ گھبرا جاتی ہیں۔ پھر اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہسبینڈ کا کوئی کام ہے، فار ایگزامپل میکڈونلڈ ہے، برگر کنگ ہے، یہ ایسے ریسٹورینٹ ہیں جس کے اندر سور کا گوشت بھی بکتا ہے برگر کی صورت میں جیسے دیتے ہیں، پھر آپ ڈر جاتے ہیں کہ یہ بھی غلط کام ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ اپنے ہسبینڈ سے جب اس کی بات کرتی ہیں تو پھر جو آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے نا کہ یہ کیا مطلب، کبھی پتہ یہ بڑا مشکل مقام آتا ہے کہ کسی کی رزق والی چیز جو ہوتی ہے نا جسے وہ کاروبار کرے، اس میں اگر آپ اس کو یہ کہہ دو کہ یہ چیز غلط ہے تو تم اس کو چھوڑ دو۔ فار ایگزامپل بہت سے لوگ ہیں جیسے بینکنگ ہوتا ہے، بینک میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ غلط کام ہے کیونکہ وہ سودی کاروبار کے حساب سے ان کی مدد کرتے ہیں، اور ہم نے یہی پڑھا کہ ہر صورت میں وہ غلط ہے۔ تو پھر اگر آپ کسی کو کہو کہ ابھی مجھے ریسنٹلی کسی نے میسج کیا تھا کہ میری بچی کا رشتہ آیا، وہ لڑکا جو وہ بینک میں جاب کرتا ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں؟ ایسی سچویشن پھر جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ کسی کو یہ کہنا شروع کر دو، اللہ نہ کرے کہ کھڑے ہو کے دیکھو تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، یہ ایسے نہیں کرنا۔ حرام کا لفظ ایسے استعمال کرتے ہوئے کروڑ دفعہ سوچا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو قرآن میں حرام کہا ہے، باقی ساری حلال ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہر بات کو جو نہیں کرنے والی نا کبیرہ صغیرہ گناہ میں جو آتی ہیں ان کو بھی حرام کہہ کے لوگوں کو سنانا شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام آپ کا جو جاب ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ کی دوستی آپ دیکھیے پھر کہاں جاتی ہے آپ کی دوستی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے یا رب العالمین حکمت عطا کر، یا اللہ جب میں لوگوں سے بات کروں تو میں ایسے بات کروں کہ ان کے دل میں اتر جائے، اور آپ بلیو کریں واللہ ایسے ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کی کوئی ایسی چیز جو اس میں کمی ہے وہ اس کو بتانی ہے، کبھی کسی کے سامنے مت بتائیں، ہمیشہ کوشش کریں 1 to 1 صرف اکیلی جب ہو، اور آپ بلیو کریں کہ اس وقت انسان اتنے آرام سے سن لیتا ہے، اتنے آرام سے سن لیتا ہے، لیکن اگر آپ ایک بھی بندے کے سامنے اس کو کہیں گے تو ڈیفینسو ہو جائے گا کہ نہیں ایسے کیسے، میرے ساتھ ایسی بات نہ کرو، وہ ایک دم سے ہوتا ہے نا کہ دماغ بلاک کر لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو اگینسٹ بات کرنے کی طرف بحث کرنے کی طرف زیادہ آپ کو دھیان لے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں جاب دی ہے ہم اس کو پورا کر سکیں، آمین ثم آمین۔ اب لیتے ایک بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی الحمدللہ، ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 79، جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے نبیوں کے، اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی نا، کہ ان کے نبیوں کی زبان سے ان پہ لعنت کی گئی. کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ برائی سے نہیں روکتے تھے. تو اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں. اب غور سے دیکھیے، نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، اس سے پہلے کہ تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں. اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم برائی کو روکو گے نہیں تو وہ پھیل کر ایک دن تمہارے گھر کو آگ لگا دے گی. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ فلاں بندہ کر رہا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. آہستہ آہستہ وہ چیزیں اتنی نارم ہو جاتی ہیں سوسائٹی میں کہ کل کو جو ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، جب وہ نئی جنریشن میں تو اب آنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ باہر تو نارم ہوگی نا، کیونکہ انہوں نے اسکول بھی جانا ہے، دوستوں کو بھی ملنا ہے، باہر کی دنیا میں جانا ہے، تو پھر وہ جو برائیاں ہیں نا وہ آپ کے گھر میں آ جائیں گی. اب پھر کل کو دیکھیں کہ بچوں کی شادیاں ہونی ہیں. اب بیٹا ہے تو ڈیفینیٹلی بیٹی گھر میں آئے گی، بیٹی ہے تو داماد گھر میں آئے گا. تو پھر داماد گھر میں نہیں آتا، بیٹی نے باہر جانا ہوتا ہے. کیونکہ تو وہ اگر جیسے دوسری فیملی سے لوگ آتے ہیں تو آپ دیکھیے برائیاں باہر اگر نارم ہوں گی نا تو وہ گھر میں بھی آ جائیں گی. اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمائی ہے. اور دیکھیے منذر بن جریر کہتے ہیں، اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس قوم میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، جس قوم میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ لوگ باوجود روکنے کی قدرت کے وہ اس کو نہ روک سکیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر اپنا عذاب نازل کر دے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عذاب ان کی موت سے پہلے آئے گا. آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم تمام لوگ عقل رکھتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا تھا پہلے. اس کے علاوہ دیکھیے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم دیتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا، ورنہ عنقریب اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرما دیں گے. پھر تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پھر تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور آگے دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی جب برائی دیکھے تو سب سے پہلے اسے اپنے ہاتھ سے، مینس کے طاقت کے ساتھ روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو دل سے اس برائی کو برا جانے. اور یہ تیسرا درجہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس شخص میں نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ ہم کبھی کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے، جیسے مہندیوں وغیرہ پہ ہم جاتے ہیں، تو ہم یوزلی جب ہم قرآن سمجھ آنے شروع ہوتی ہے پھر ہم ڈرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ ڈانسز ایسے ہوتے ہیں ہم نے نہیں جانا. تو پھر آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. ایک نمبر 1 کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا کیا فرق پڑتا ہے، میں تھوڑی کر رہی ہوں، میں وہاں پہ جاؤں گی کھانا وانا کھا کے اس کے بعد ہم سائڈ پہ ہو کے باتیں کریں گے، I'm not پارٹ آف دس. لیکن ایسا نہیں ہے کچھ بھی. اگر آپ اس برائی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو آپ کا اتنا ہی نقصان ہے جتنا وہ برائی کرنے والوں کا ہے. میں نے آپ کو بہت سی حدیث اس کے بارے میں پہلے سنا چکی ہوں. اور آگے دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جب تم لوگ ظالم کو دیکھو اور اس کا ہاتھ نہ پکڑو، اگر کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑو تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو جائے. وہ لوگ جو دیکھ کے کسی کو نہ روکے، اور ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر عام عذاب نازل کر دے. اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک ایگزامپل کے طور پہ انہوں نے یہ سمجھایا کہ جیسے ایک جہاز ہے، اس میں کچھ لوگ نچلی منزل پہ ہیں، کچھ لوگ اوپر والی منزل میں ہیں، اور پانی جو ہے وہ اوپر والی منزل میں ہے. اور نیچے والے جو لوگ ہیں جو نچلی منزل میں، وہ جب بھی پانی اوپر لینے جاتے ہیں تو اوپر والی منزل کے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. تو اب نیچے والی منزل کے جو لوگ ہیں ان میں سے دے ڈیسائیڈڈ کہ یوں کرتے ہیں کہ ہم ایک لکڑی کا تختہ جو ہے وہ کھاڑتے ہیں اور ہم نیچے ایک سوراخ کرتے ہیں تو ہم پانی جو ہے وہ سمندر میں سے لینا شروع کر دیتے ہیں. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو یہ کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا ہاتھ مل کر اوپر اور نیچے والے لوگ نہ پکڑیں گے تو پوری جو پوری کشتی ہے نا وہ ساری کی ساری ڈوب جائے گی، وہ پورا جہاز ڈوب جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل جو دے کے بتایا، وہ وجہ بھی یہی تھی کہ کسی طرح سے ہم لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ایک برائی کرنے والے سے کس طرح سے پوری سوسائٹی پہ اثر ہو جاتا ہے.
آپ آج کل دیکھتے ہیں کیونکہ نیوز میں آتا ہے نا کئی دفعہ کہ فلاں شہر میں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ زیادتی کرنے والا انہی کے محلے میں کوئی انسان تھا۔ اب دیکھیے جب ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ سارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں یہ ہمارا ایک بڑا خاندان ہے، اور جب ہم مسجدوں میں جب ہمارے آدمی جاتے ہیں تو کیوں مسجدوں میں جانے کا حکم ہے؟ ایک تو یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کا خبر پتہ چل جاتی ہے، سب ٹھیک ہیں، کیونکہ نماز کے بعد سب آدمی آپس میں بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کے لیے نہیں آتا تو ایک دوسرے کا پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں گھر میں کوئی نہ کوئی پوچھتا ہے بندہ نا کہ آیا تھا 1-2 دن سے وہ نہیں آیا تو کیا ہے۔ آج کل تو آپ دیکھیے کہ اپنے نیبر کا نہیں پتا ہوتا کہ کون ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں محفوظ کہ بس ٹھیک ہے میرا گھر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم دیا تھا، اسی لیے مسجدوں کا سسٹم تھا کہ سب کو ایک دوسرے کا پتہ چلے، سب کے بچے ادھر جائیں، سب ایک دوسرے سے دوستی کریں اور سب نیکی کی طرف بھاگنے والے ہوں۔ اب جب ہم ایسا کلچر اپنا بنا لیں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون کون کر رہا ہے، بس اپنی اپنی ذات کے ساتھ ہیں، پھر انہی محلوں میں جب کوئی برائی آئے گی تو کوئی روکے گا تو نہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ پھر وہی محلے کے لوگ تو جب برائیاں کرتے ہیں، جب ایسی چیز ہوتی ہے تو افیکٹ تو آتا ہے نا گھر میں۔ یہ وہی والی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ برائی ایک دن آگ بن کے تمہارے گھر کو جلا دے گی۔ اب سمجھ آ جاتی ہے نا جب ہم ایسی احادیث پڑھتے ہیں، ایسی بات سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آیت نمبر 80 میں کہ تارا آپ دیکھیں گے کثیرن منہم کہ کثیر تعداد کو ان میں سے یتولون کہ وہ دوستی کرتے ہیں الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، لبئس ما قدمت لہم انفسہم کہ جو بہت برا کیا جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا۔ اب یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ دوستیاں، دیکھیں پاکستان میں تو چلیں آپ لوگ رہتے ہیں جو لوگ ان کے لیے یہ آسانی کے سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، اسپیشلی جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں کیونکہ وہ ملٹی کلچر ہوتا ہے نا، جیسے دوسرے بھی لوگ ہوتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب رہتے ہیں، اسپیشلی امریکہ میں ہم لوگ جب رہتے ہیں تو یہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بچے جب اسکول میں جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو ان کی دوستیاں دوسرے لوگوں سے ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ان دوستیوں سے منع نہیں کیا گیا، یہاں پہ کون سی دوستی ہے؟ جو دلی دوستی ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے مذہب پہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا امپریس ہو جاتے ہیں نا ان سے کہ پھر ان کی چیزیں ٹھیک لگنی شروع ہو جاتی ہے، یا پھر وہ دوستی کی بات ہے جو آپ کا ایمان بھی لے کے چلا جائے، اس سے منع کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا، ان کے ساخط اللہ علیہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوئے ان سے، وفی العذاب ہم خالدون اور وہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ اور اگر ہوتے وہ ایمان لاتے باللہ اللہ پر، وَالنَّبِيِّ اور نبیوں پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ تو وہ نہ بناتے انہیں اولیاء اپنا دوست، وَلَكِنْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ دیکھیے اگر وہی بات ہوگی نا، کیونکہ اگر آپ کی دوستی ایسے انسان کے ساتھ ہے جو شرک کرتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، یا اس طرح سے کوئی بھی چیز میں، یا کسی ہندو کے ساتھ آپ کی دوستی ہے جو اللہ کے شریک بناتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر کبھی آپ کے بچے کا کوئی دشمن ہو، فار ایگزامپل جسے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، آپ اسے دوستی کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ اگر آپ کی ماں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کو گالی کہا نا کہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، اگر ہماری ماں کو کوئی گالی دے اور اس طرح کی بات کرے، ہم اسے دوستی کریں گے؟ تو بس دیکھ لیجیے اس آیت کا بالکل یہی مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پہ ایمان لاتے، نبیوں پر ایمان لاتے، جو کتابیں ان کی طرف نازل کی گئی تھی ان پہ ایمان لاتے، کبھی وہ ان سے اس طرح کی دوستی نہ کرتے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے نا، ہمیں اس کا میننگ سے نہیں پتہ چلتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً کہ البتہ آپ ضرور پائیں گے، اشدہ سب سے زیادہ سخت الناس لوگوں میں سے، عداوةً دشمنی میں، للذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، الیہود یہود کو، جو یہودی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ان لوگوں کو، ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تم دشمنی میں سب سے زیادہ پاؤ گے۔ اور کون لوگ ہیں؟ وَلِتَجِدَنَّ اور البتہ ضرور پائیں گے، اقربہم سب سے زیادہ قریب ان میں، مودۃ محبت میں، للذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے،
الذین قالوا، ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں انا نصارا، کہ ہم نصارا ہیں، کہ ہم نصرانی ہیں، ذالک بانہم، یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ منہم، ان میں سے، قسیسین، علماء ہیں، و رہبان، اور راہب ہیں، وانہم، اور بے شک وہ، لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں شروع میں ہم پڑھ رہے تھے نا کہ اکٹھی بات آ رہی تھی کہ اہل کتاب یہ، اہل کتاب نے یہ کیا، تم یہ نہ کرنا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل کہتے ہیں نا کہ کھلی طور پہ دو فرق چیزیں کر دی کہ دیکھو جو یہود ہیں وہ تو کسی صورت، اور جو مشرکین ہیں جیسے ہندو ہیں یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ کبھی تمہارے لیے بہتر نہیں سوچ سکتے۔ نصارہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کیونکہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت حبشہ کا حکم دیا تھا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گی کہ ہجرت حبشہ کیسے ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا تھا، اور اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے نصارہ جو کرسچنز تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے تھے، اور اس وقت جبکہ مشرکین مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، کوئی مسلمان ہوتا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ آج کے زمانے میں بڑا فتنہ ہے، آج کے زمانے میں بڑا مشکل ہے اسلام پہ عمل کرنا۔ آپ کبھی وہ سیرہ پڑھ کے دیکھیے کہ اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا تھا، یہ 5 نبی کا ذکر ہو رہا ہے اس میں کہ 5 سال ہو چکے تھے، کیونکہ 40 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تھی، 5 سال تک بھی یہ حال تھا کہ مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا کر دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کر دو۔ اور یہ حبشہ جو ہے یہ آج کل ایتھوپیا جس کا دیکھیں آج اس کا کیا حال ہے۔ ایک زمانے میں یہ بڑی طاقتور قوم ہوتی تھی، اور بڑے جیسے آتے ہیں نا آج کل کے سپر پاور ہوتے ہیں، اور بڑے جیسے پڑھی لکھی قوم ہوتی تھی، اس طرح کے لوگ تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین و دنیا میں بھی ان کو بڑی ترقیاں دی ہوئی تھی۔ اور یہی نجاشی بادشاہ تھا جو مسلمان بھی ہوا تھا، اور اتنی انٹرسٹنگ ان کی ساری کہانی ہے۔ لیکن اس وقت دیکھیں 5 سال میں بھی کوئی مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا تھا تو اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو ہار پہنائے جا رہے تھے۔ اتنا مشکل وقت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں جو گزارے تھے، کبھی آپ ان کی 13 سال کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے کہ آخر کیوں مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اپنا گھر بار، اپنے دوست، اپنے باپ، آپ دیکھیے سارا کچھ تو مکہ میں تھا۔ یہ سبھی لوگ جو صحابی تھے یہ وہیں پیدا ہوئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ وہ اپنے سارا کچھ چھوڑ کے کیوں نکلے تھے؟ صرف اللہ کی خاطر نکلے تھے۔ اور اتنے ظلم اس وقت ان کے اوپر ہو رہے تھے، اور جب وہ مدینہ میں جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے مکہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن مجھے تمہیں چھوڑنا پڑے کیونکہ یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم، اپنا کرم کر دے، کیونکہ آج اسلام پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں 100 چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو بڑا مشکل ہے، اب ایسے تو ہم کر نہیں سکتے، ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ ایون دو ہم امریکہ میں ہیں، یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جگہ جگہ پہ مسجدیں ہیں، اور اتنی خوبصورت مسجدیں کہ پاکستان میں مسجدیں کیا ہوں گی، اور یہاں پہ کوئی کسی کو منع نہیں کرتا اپنے ریلیجن کو فالو کرنے میں۔ یہ سب ہمارے بہانے ہوتے ہیں جب ہم نے نہیں کام کرنا ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے مذہب پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پہ اس طرح سے چلیں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 7واں پارہ ہم سٹارٹ کریں گے الحمدللہ۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔